मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पर रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शान क्या थी, आप अलैहिस्सलाम की कितनी शादियां हुईं और आपकी कितनी औलाद थी। तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तौरात में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई को ज़बी क्यों कहा गया है और असल हकीकत क्या है। वीडियो ईमान अफरोज़ और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाजाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा ने उनसे फरमाया, आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा उम्मीद से थी तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। याद रहे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 1800 कबले मसीह में पैदा हुए, लेकिन नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआओं, आरजुओं और तमन्नाओं के बाद पैराना साली में पहले फर्जंद की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश से गुजरना पड़ा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर नौमौलूद लख्ते जिगर और फर्माबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहां मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था न आदमजाद। यूं वादी फारान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से कयाम पजीर रहीं। जो ज़ादे राह साथ था खत्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदक सहरा में पानी कहाँ। जूं जूं लखते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए जरा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शाह ने हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिए शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबरक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी कर दिया और रहती दुनिया तक के लिए पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबिर और शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। नाजरीन, आब जमजम के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो एक बहता हुआ चश्मा होता। याद रहे कि आब जमजम ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ताक क़यामत मुसलमानों के फैज़ याब होने का वसीला बना दिया। और नाज़रीन, अल्लाह पाक की मंशा थी कि इस जगह को दुनिया का मुक़द्दस तरीन शहर बना दिया जाए। चुनाचे हज़रत हाजरा अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहां पहुंचे और हज़रत हाजरा की इजाज़त से वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहां आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस और मुतबरक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। नाजरीन, 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब जमजम पीकर और सब्र शुक्र के पैकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्मा बरदार बेटे ने सरे तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबरीन में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादत मंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फर्जंदी की एक शानदार मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया
اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک سے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہو۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا ماہر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ احسار، اطاعت و فرمانبرداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے،
اور قدم قدم پر جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحانوں کی صحبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ جلیل القدر نبی اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر دفعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر اور رضا بقضائے الہی کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عزم و استقامت کو پیش کیا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، آزمائش اور سخت آزمائش وقت تھا۔ بڑھاپے اور پیری کی تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر اور گھر کے چشم و چراغ اسماعیل کو صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑتے ہیں، اور پیچھے پھر کر بھی نہیں اس کی طرف دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور امتثال امر الہی میں کوئی لغزش ہو جائے۔ ان دونوں کٹھن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ جاں گسل امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب رویا صادقہ اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ خدا کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا جز وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا حکم سنایا۔ ناظرین، بیٹا بھی آخر ابراہیم جیسے مجدد انبیاء اور رسل کا بیٹا تھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں بھی پورے اترے۔ ان واقعات کا تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس قربانی کے حوالے سے ایک سوال جو اکثر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ ناظرین، یاد رکھیں قرآن مجید نے اگرچہ ذبیح کا نام نہیں لیا، مگر جس طرح اس واقعے کا تذکرہ کہ اس سے بغیر کسی کنج و کاؤ کے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسماعیل کو ذبیح بتاتی، اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے۔ سورہ صافات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اے پروردگار، مجھ کو ایک نیکوکار لڑکا عطا کر، پس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی۔ پھر جب اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے۔ کہا اے میرے باپ، جس بات کا تجھے حکم کیا گیا ہے وہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ بس جب ان دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے بل اس بیٹے کو پچھاڑ دیا، ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے، اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح یعنی مینڈے کے ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحاق پر۔ ناظرین، اگر غور کریں تو ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں کی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا اور غلام حلیم کہہ کر اس کے ذبح عظیم کے واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام لے کر کیا کہ بشرناہ باسحاق، اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام میں سے اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں۔ بس جب کہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر دیا گیا تو پہلی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہہ کر وطلت للجبین کا مظاہرہ کر کے وفدیناہ بذبح عظیم کا اعزاز حاصل کیا۔ علاوہ ازیں صرف قرآن عزیز ہی اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح نہیں کہتا، بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ ناظرین، یہودیوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ذبیح کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام جوڑ دیں، اور اسی وجہ سے اس سوال نے جنم بھی لیا ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ تورات کی آیت میں اس کا ذکر کیسے کیا گیا اور حقیقت کیا ہے۔ تورات کی آیت میں یوں ذکر ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو
आजमाया और उसे कहा कि तू अपने बेटे, हाँ अपने अकलौते बेटे को जिसको तू प्यार करता है, इसहाक को ले और ज़मीन मोरिया में जा और इसे वहाँ पहाड़ों में से एक पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब खुदावंद के फरिश्ते ने दोबारा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता, इसलिए कि तूने ऐसा काम किया और अपना अकलौता ही बेटा दरेग न रखा, मैंने अपनी कसम खाई कि मैं तुझे बरकत दूंगा। तो रात की उन हर 2 इबारत के निशान ज़दा फिक्रों, अपने अकलौते बेटे और अपना अकलौता ही बेटा को देखिए, और फिर तौरात की उन गुज़श्ता आयात को पढ़िए कि जिनमें इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकलौता बेटा बताया गया। क्योंकि इस्माइल जब 14 बरस के हो चुके हैं तब इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। क्या इनसे साफ तौर से वाज़ेह नहीं होता कि ज़बी जैसे एजाज को बनी इसराइल के साथ वाबस्ता करने की गलत हिर्स थी, जिसने यहूद को इस तारीफ पर आमादा किया कि उन्होंने इस इबारत में अकलौते बेटे के फिक्रे के साथ इसहाक का नाम बेमहल जोड़ दिया। बस ये इजाफा तौरात की तसरीहात के भी खिलाफ है और नस कुरानी के भी और वाक़ हकीकत के भी कतन खिलाफ है। बहरहाल नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि ज़बीउल्लाह का अज़ीमुश्शान शर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही के लिए मकसूम था। यह अल्लाह का फजल है, जिसको वो चाहे उसको दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। नाज़रीन, सख्त ताज्जुब है कि चंद उलमा इस्लाम भी इस गलती में मुब्तला नजर आते हैं कि ज़बी इस्माइल अलैहिस्सलाम न थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे। और जो दलाइल उन्होंने इस सिलसिले में बयान किए, अफसोस कि हम उनसे मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बुनियाद व असास महज वहम व ज़न पर कायम है, ना कि यकीन की रोशनी पर। मसलन उनकी एक बड़ी दलील यह है कि सूरह साफ़ात की बयान की गई आयत में से पहली आयत बशरनाहु बिगुलामिन हलीम में कोई नाम मज़कूर नहीं है, और इसके बाद की आयत में उसके ज़िबे से मुतल्लिक जिक्र करते हुए फरमाया बशरनाहु बिसहाक। तो क्या गुलामिन हलीम भी यही इसहाक नहीं है? मगर आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर गलत इस्तदलाल है। अव्वल इन आयत के सयाक व सबाक का मुताला कीजिए और फिर गौर कीजिए कि बशरनाहु बिगुलामिन हलीम के बाद बशरनाहु बिसहाक को अतफ के जरिए जिस तरह जुदा किया गया है, अरबी असूल नहव के मुताबिक कौन सी गुंजाइश है कि उन दोनों को एक ही शख्सियत करार दिया जाए, खसूसन जबकि दोनों की बशारत के जिक्र के साथ साथ जुदा जुदा उनके औसाफ भी बयान किए गए। साहिब कससुल अंबिया अब्दुल वहाब नज्जार ने इस मौके पर आयत वबारकना अलैहि वाला इसहाक में अलैहि की ज़मीर ज़बी की जानिब राजी की है, और ये तर्जमा किया है हमने बरकत नाजिल की उस ज़बी पर और इसहाक पर, और ये दावा किया कि पूरा किस्सा बयान करने के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत का जिक्र इस बात के लिए नस है कि साहिब किस्सा लड़का इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा है और वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और दलील ये भी है कि वाक़या मक्का के करीब मिना में पेश आया है, और तरात का जुमला अकलौता बेटा इस बात की जिंदा शहादत है कि अभी तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत भी नहीं हुई। लिहाजा तौरात का इस वाक़े को मोरिया के करीब बताना इसी किस्म की तहरीफ है जिससे तौरात का कोई बाब खाली नहीं और जिसका इनकार बिदाहत का इनकार है। नाज़रीन, खुलासा कलाम यही है कि असल हकीकत यही है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ज़बी हैं और उन्हीं का लक़ब ज़बीउल्लाह है। इसमें जो शकूक पैदा किए गए हैं वो यहूदियों की तरफ से पैदा किए हैं, जो तौरात की तहरीफ़ात की वजह से हैं। मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की बातों पर तवज्जो न दें और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबा को, जो वाक़या आपने मुलाहज़ा किया है, वही असल और हकीकी वाक़या है। नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादियों और आप अलैहिस्सलाम की औलाद का। रिवायत बताते हैं कि जब मक्का में कई घर बन गए और मक्का आबाद हो गया और इस अरसे में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए, तो उन्होंने बनु जरहम के सरदारों से बहुत करीबी दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए। आप अलैहिस्सलाम की मादरी ज़ुबान अरबी न थी, जबकि बनु जरहम अरब थे। आपने अरबी ज़ुबान कबीला बनु जरहम के लोगों से सीखी और अपनी जवानी ही से उनकी निगाह में मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम करार पाए। कबीला बनु जरहम के लोग उनसे मोहब्बत करने लगे और अपने ख़ानदान की एक लड़की उनसे ब्याह दी। बाज़ रिवायत के मुताबिक उस लड़की का नाम अम्मारा बिन्त साद बिन उसामा बिन उकैल था, जो बनु अमालिक में से थी। रिवायत बताते हैं कि इसी अरसे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजरा का इंतकाल हो गया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी तो अपने मामूल के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को देखने आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने घर में ना थे। उन्होंने अपनी बहू से पूछा, इस्माइल कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो रोज़ी की तलाश में गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उन्होंने शिकायत की और कहा कि बहुत ज़्यादा तंगी से वक्त गुजर रहा है। साथ ही बहुत सारी और मुश्किलात भी बयान की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारे शोहर आ जाएं तो उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दें। ये पैगाम देकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ महसूस किया और अहलिया से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मेहमान आया था? उसने कहा, हाँ, एक बुजुर्ग आए थे।
انہوں نے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا، پھر انہوں نے ہماری زندگی کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم لوگ بڑی مشقت اور بڑی پریشانی میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کسی چیز کی وصیت بھی کی تھی؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے حکم دیا کہ میں آپ کو سلام کہہ دوں، اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے اپنے اس پیغام میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ روایات کے مطابق اس سے ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ روایت بتاتی ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی، اس کا نام سیدہ بنت مزاز بن عمر الجرہمی تھا۔ روایت کے مطابق اس بیوی سے آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام ابن کثیر نے یوں بیان کیے ہیں: نابت، کیدر، ازبل، میشی، مسمع، معاش، دما، ادر، یتور، نبش، تیمہ اور کیزمہ۔ روایت کے مطابق ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے الیس بن اسحاق سے کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد مکانی کے باوجود دونوں بھائیوں کے درمیان باہمی تعلقات بہت مضبوط اور قریبی تھے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے، ایک کا نام الروم تھا، دوسرے کا نام الیونان تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اذن و حکم کے مطابق ہی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک مکہ کی طرف اگلا سفر نہ کیا جب تک اللہ نے اذن نہ دیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی گھر پر موجود نہیں تھے، لہٰذا ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ بہو نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تمہارا طعام کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تمہارا مشروب کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روز اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اگر کوئی اور چیز بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی وہ برکت کی دعا کرتے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے اکل و شرب میں برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و توکل اور دعائے خلیل کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو میری طرف سے حکم پہنچا دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ آج بھی جب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کوئی مہمان آیا تھا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک اچھی شکل و صورت والے بہت پیارے بزرگ آئے تھے اور ان کی خوب تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق سوال کیا تو میں نے ان کو جواب دے دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی وصیت بھی کی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور چوکھٹ تم ہو، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور اموی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کے حصے کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔
آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح سے: طور ہیرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ ابن حجر اسقلان رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کا وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع کیا ہے اور اس سے پہلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حاصل یہ کہ اس واقعے سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے اور انہی کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ مصریوں کے یہاں سورج دیوتا ازریس، ازریس، ہیرسس اور بول دیوتا سبھی کے نام پر ہیکل اور مندر تھے۔ اشوریوں نے بول دیوتا کا ہیکل بنایا اور ابو الہول کا مجسمہ بنا کر اس کے جسمانی عظمت کا مظاہرہ کرایا۔ کنعانیوں نے مشہور قلعہ بالبک میں اسی بول کا مشہور ہیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے۔ غزہ کے باشندے داجون مچھلی دیوی کے مندر پر چڑھاوے چڑھاتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم مچھلی کا بنایا گیا تھا۔ امونیوں نے سورج دیوتا کے ساتھ اشتارون یعنی کمر کو دیوی بنا کر پوجا اور اس کے لیے عظیم الشان ہیکل تیار کیے۔ فارس نے آگ کی تقدیس کا اعلان کر کے آتش کدے تیار کیے۔ رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم علیہ السلام کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی اور ہندوؤں نے مہاتما بدھ، شری رام چندر، شری مہاویر اور مہادیو کو دیوتا اور اوتار مان کر اور کالی دیوی، سیتلا دیوی، سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہزاروں بتوں کی پرستش کے لیے کیسے کیسے عظیم الشان مناظر تیار کیے۔ ہر دوار پر یاگ، کاشی پور، ٹیکسلا، سانچی اور بودھا گیا جیسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے، یوں کہہ لیے کہ توحید الہی کی سربلندی کے اظہار کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک سب سے پہلے وہ گھر جو لوگوں کے لیے خدا کی یاد کے لیے بنایا گیا، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ سرتاپ برکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ ناظرین، اسی تعمیر کو شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبی اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ ناظرین، یوں بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئے اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔ ناظرین، قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، اقامت الصلاۃ اور مناسک حج کی ادا کے لیے
شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے اعلان کی جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیات میں واضح فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسان کے لیے خدا پرستی کا مبعد و مرکز بنایا گیا ہے وہ یہی عبادت کا ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حق کی روشن نشانیاں ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ جو اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین ہے۔ اور اس آیت میں یہ بات ہے کہ جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن و حفاظت میں آ گیا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہو گئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس گھر کا حج کریں۔ اسی طرح جو کوئی اس حقیقت سے انکار کرے اور اس مقام کی پاکی و فضیلت کا اعتراف نہ کرے تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی فرد اور قوم کی محتاج نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس تعمیر کا تذکرہ بارہا فرمایا۔ اس تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے تھے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ناظرین، یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے مکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گرو آوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کے لیے نماز کی جگہ بنائی جائے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے اسے طواف کرنے والوں، عبادت کے لیے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک رکھنا اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی، اے پروردگار، اس جگہ کو جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبزی و شادابی سے یک قلم محروم ہے، امن و امان کا ایک آباد شہر بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے یہاں کے بسنے والوں میں جو لوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق کے لیے ہر طرح کی پیداوار مہیا ہو جائے۔ اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ تمہاری دعا قبول کی گئی، اور یہاں کے باشندوں میں سے جو کوئی کفر کا شیوہ اختیار کرے گا سو اسے بھی ہم سر و سامان رزق سے فائدہ اٹھانے دیں گے، البتہ یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہوگا، کیونکہ بالآخر اسے پاداش عمل میں چاروں نہ چار دوزخ میں جانا ہے۔ اور جو بدبخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو کیا ہی بری اس کی راہ ہے اور کیا ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں چن رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے اور دل و زبان پر یہ دعا طاری تھی، اے پروردگار، ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کے سننے والا ہے اور مسائل عالم کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے حکموں کی فرما بردار ہو۔ خدایا، ہمیں عبادت کے سچے طور طریقے بتا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر۔ بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والی ہے اور جس کی رحیمانہ درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور خدایا، اپنے فضل و کرم سے ایسا کرنا کہ اس بستی کے بسنے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث ہو جو انہی میں سے ہو، وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور اپنی پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانجھ دے۔ اے پروردگار، بلا شبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی ہے اور سب پر غالب ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور عظیم دعا ہے، اور اسی دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس تعمیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر ان لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان پکار دے اور لوگ تیرے پاس دنیا کے تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں گے، پا پیادہ اور ہر طرح کی سواریوں پر جو مشقت سفر سے تھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ اس لیے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو پالتو جانور پائے ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر قربانی کے بعد وہ اپنے جسم و لباس کا میل کچیل دور کر دیں، یعنی احرام اتار دیں، نیز اپنی نظریں پوری کریں اور اس خانہ قدیم یعنی خانہ کعبہ کے گرد پھیرے پھیر لیں۔
تو دیکھو حج کی بات یوں ہوئی، اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی عظمت مانے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے حضور بڑا ہی بہتری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنا دیا گیا، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، بس چاہیے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی سے اچانک نیچے گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی پرندہ اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشے میں لے جا کر پھینک دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے، بس یاد رکھو جس کسی نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے۔ ان چار پایوں میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے اس خانہ قدیم تک پہنچا کر اس کی قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح ارشاد خدا بندی ہے، اور دیکھو قربانی کے اونٹ جنہیں دور دور سے حج کے موقع پر لایا جاتا ہے تو ہم نے اسے ان چیزوں میں سے ٹھہرا دیا جو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے، اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔ بس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں اور زائروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ احسان الہی کے شکر گزار ہوں۔ یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ صرف تمہارا تقویٰ ہے، یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے۔ ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے شکر گزار ہوں، اس کے نام کی بڑائی کا آوازہ بلند کرو، اور نیک کرداروں کے لیے قبولیت حق کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ تعمیر کعبہ کا اور اس کی تعمیر کے مقصد کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ وہی کعبہ جس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ابتدائی قربانی کو بنیاد بنایا، اور اپنے خلیل کو حکم دیا کہ ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اس مقام پر چھوڑ دو جو بیابان تھی۔ اس بیابان جگہ کو اس طرح آباد فرمایا جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے دنیا کے بابرکت ترین پانی کو جاری فرمایا، اور یوں مکہ کی آبادی کی بنیاد ڈلی، اور پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اور یہ مقام مسلمانوں کا قبلہ بھی ٹھہرا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے حج کا مقام ٹھہرایا جہاں پوری دنیا کے مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی سعادت بھی آپ علیہ السلام کے حصے میں، جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے، اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس، اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں، نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ سورہ مریم میں ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے ناظرین، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا، اور آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ ناظرین، آخر میں جانے سے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ کے ساتھ شادی اور ہجرت کا عجیب واقعہ بتا دیں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ روایت بتاتی ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصے قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
اور معجزے کا ظہور فرمایا۔ یہ واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی، اور عمرو بن امرۃ القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ روایت بتاتے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ ناظرین، اس سے آگے کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید